الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والله عزيز غفور صلوات بر محمد وعلى حضرات گزارش ہے، ابھی فاتحہ پڑھوا دیا لیکن یہ پرچی آئی ہے کشور مصطفیٰ بنت آغا مصطفیٰ حسین صاحب، ایک مرتبہ گزارش ہے کہ سورہ حمد اور قل اللہ پڑھ کر کے ایصال کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ معزز حاضرین کرام، یہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ملک کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اور اسی آیت کے ضمن میں آپ سے کچھ گفتگو کا ارادہ ہے۔ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، برابر ہوتی رہتی ہیں، اور یہ آیت بھی ضرور آپ نے سنا ہوگا۔ ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت میں ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم سب کو آزمائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ آپ جب سورہ ملک پڑھتے ہوں گے تو یقیناً یہ پہلی اور دوسری آیتیں ہیں جو ایک دم ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ ایک آیت اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے زندگی اور موت کا تذکرہ کیا ہے۔ بس گفتگو ہماری اسی پہ ہے، اگر ہم بات آپ تک پہنچا سکیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہو رہا ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں،
40वें में फातिहे में, वो क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो दरो दीवार को नफ्स नहीं कहते, बेजान चीज़ों को अरबी में नफ्स नहीं कहते, जानदार को नफ्स कहते हैं। इस तवज्जो रखिएगा। पहला मसला, जानदार को नफ्स कहा जाता है, और नफ्स के माना बहुत है, लेकिन बस सीधे अल्फाज में जानदार को नफ्स कहा जाता है। अब आपसे और हमसे सवाल ये है कि आप मेहमान हुए, आपके सामने दस्तरखान सजाया गया। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी इस आयत को समझाने के लिए कि जो कहा गया ज़ाइक़तुल मौत, ये कितनी फसीह ताबीर है कुरान मजीद की। ज़ाइक़ा अरबी एतबार से इसमें फ़ाइल मुअन्नस का सीगा है, ये ज़हन में रहे। यानी जो काम करे, और काम करे क्या मतलब? मर्द नहीं, औरत। तो ये लफ्ज़ को मुअन्नस और मुज़क्कर तक़सीम किया गया है, उसकी बहस नहीं है। लेकिन क्या है? कहा गया चखने वाला। तो ये बताइए, आप मेहमान हुए, मेज़बान ने आपके सामने दस्तरखान लगाया और खाने चुने गए, तो चखेगा कौन? तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, चखेगा कौन? आप। और क्या चखा जाएगा? जो दस्तरखान पर है। तो ये बताइए, चखने वाला बाकी है या ख़त्म हो गया, या जिस चीज़ को चखा गया वो ख़त्म हुई? आप सब कहेंगे जो चीज़ चखी गई वो ख़त्म हो गई, लेकिन जिसने चखा वो बाकी है। कुरान कहता है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो इसका मतलब ये है, ज़िंदगी के दस्तरखान पर एक ग़ज़ा रखी गई है, एक खाना रखा गया है, उसका नाम है मौत। चखने वाले हम हैं। जब हम चखेंगे तो मौत का ख़ात्मा होगा, हमारा ख़ात्मा नहीं होगा। तवज्जो चाहूँगा, ये इल्मी बात मैंने आपके सामने जो नक़ल की है, और उलमा की बातें, ये ज़ाकरी वाकरी नहीं है कि आप समझे कि ऐसे। ज़ाइक़तुल मौत का मतलब यही है कि ज़ायक़ा का मतलब चखने वाला या चखने वाली। तो कौन चख रहा है? नफ्स चख रहा है, बदन नहीं चखता। हाँ, इस अंधेरे में न रहिएगा कि ये उंगली चख रही है, ये ज़बान चख रही है, ये सिर्फ ज़रिया है, नफ्स चखता है। ये बताइए, आपने नफ्स को कभी महसूस किया कि नफ्स है आपके पास? नहीं महसूस किया। देखिए, उंगली अगर आपके हाथ में लगी हुई है और सुई चुभो दें, दर्द का एहसास फ़ौरन होगा। लेकिन यही उंगली कट जाए और रख दें, अब बताइए दर्द का एहसास हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उंगली कट गई, बदन से जुदा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब तक बदन से जुड़ी हुई थी, कोई चीज़ थी जो दर्द को महसूस करती थी। जो दर्द को महसूस करे, जो खुशी को महसूस करे, उसी को नफ्स कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं। ये जिस्म मौत को नहीं चखता, रूह मौत को चखती है, नफ्स मौत को चखता है। तो मौत मरती है, नफ्स नहीं मरता। अब याद कीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत आई कि अब आप अबदी हो गए, अभी तक दुनिया में मरे हुए थे, मगर जब आपने मौत का मज़ा चखा, अब आपको कोई मिटा नहीं सकता, अब नहीं मिट सकते। तो ये बताइए, क्या मतलब अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जिसको मिटा नहीं सकता, आजिज़ है। तो वो अल्लाह ही क्या जो आजिज़ हो जाए? ये तो दुनिया वाले हैं कि ऐसा गेम खेलते हैं कि खुद उस गेम में फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। इंसान अपनी बनाई हुई मशीन में ऐसा फंस जाता है कि खुद अपनी बनाई हुई मशीन के चक्कर में मशीन को फिर बना और उसके हाथ से
مگر یہ اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، یاد رکھو بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں، جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار ہے، اور یہ والا اقتدار نہیں ہے کہ چھین لو، جھپٹ لو، لے کے فرار کر جاؤ اور وہ منہ تکتا رہے، چاہے اوٹ کے ذریعے چاہے بیعت کے ذریعے۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اب جب اقتدار اللہ کے ہاتھ میں آیا ہے تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دنیا کا بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، جب جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اعلان یہ ہو رہا ہے تبارک الذی، مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں۔ تو اقتدار تو بہتوں کے ہاتھ میں آتا ہے، مگر کیا ہر اقتدار مبارک ہوتا ہے؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے اور آپ کو ضرورت کے وقت پریشانی کا احساس نہ ہو۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن ہونے کے باوجود ضرورت کے وقت کام نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ابھی یہ بیماری آئی، ماشاءاللہ پیسہ بھی تھا اور بہت سے لوگوں کی آشنائی بھی اچھے اچھے ڈاکٹروں سے تھی، مگر جب ڈاکٹر خود ہی چھپ کے بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے نہیں آئے تو اب آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں؟ برکت یہیں سمجھ میں آتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کی پوری ہو جائے۔ یاد رکھیے ضرورت کا پورا کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کی ہماری بھول ہے۔ لہذا انسانوں کو اللہ نے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں دنیا میں خلق کر دی ہیں۔ اسی میں سے ایک بیماری ہے، اسی میں سے ایک ہے صحت کا بگڑنا، اسی میں سے ایک ہے پیسے کا ختم ہو جانا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہیں سے آیا ہے وہیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ یہ نہ فراموش کریں ہم لوگ۔ اگر یہ بھول گئے تو بالکل کٹی پتنگ کی طرح سے ہیں۔ گولا گنج میں پتنگ اڑتی ہے، جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو اس کی کیا ہے حیثیت؟ یا تو وہ گلی کوچے کے بچے اسے لوٹ لیتے ہیں، اور اگر بچ بچا گئی بچوں نے نہیں لوٹا تو کسی کھمبے میں لٹک جائے گی، اور یا کہ کہیں گر جائے گی، یعنی اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کیا انسانوں کی دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے؟ نہیں ارباب مجلس، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے نبیوں کا سلسلہ چلا، اسی لیے رسولوں کا سلسلہ چلا، اسی لیے ائمہ ہدی آئے، اسی لیے غدیر کا انتظام کیا، تاکہ تم اگر بھولنا چاہو تو تمہیں یاد دلا دیں کہ تمہارا سلسلہ کہیں سے ملتا ہے، تاکہ تم اور دنیا والوں کی طرح سے زندگی بسر نہ کرو۔ یہ ہے کنسپٹ۔ اچھا یہ بتائیے موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ چکھنے والا نہیں مرتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جو کھانے کو چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، تو آپ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیں اس کا راز ممکن ہے کہ آپ زندگی بسر کر کے 50 سال 100 سال ایک نتیجے تک پہنچ جائیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق براہ راست دین سے ہے۔ دین ہی اس گتھی کو سلجھائے گا، تب ہماری اور آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ موت کے معاملات میں بہت بڑے فلسفیوں کا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، جو پڑھا ہے پتہ نہیں سچ یا جھوٹ، کہ انہوں نے موت کو سمجھنا چاہا موت ہے کیا چیز ہے نا۔ سائنسی تجربات ہوتے ہیں تو موت کا بھی تجربہ کرنے والے لوگ گزرے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تجربہ کیسے کیا جائے؟ بھئی موت تو آنے والی ایسے نہیں ہے، تو لایا جائے۔ تو پہلی حماقت تو یہی ہے آپ کی کہ آپ موت، بھائی آپ اپنے ہیں نہیں، موت لا کیسے رہے ہیں؟ یہ جسم آپ کا ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ لہذا اسلامی اعتبار سے اگر آپ اپنے کو زخم بھی لگانا چاہیں تو زخم نہیں لگا سکتے، آپ اپنے کو
چیڑ پھاڑ نہیں کر سکتے ہوش حواس میں. ڈاکٹر لگائے وہ الگ بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصلحت ہے شاید زندگی مل جائے. تو زندگی کے لیے زخم لگانا صحیح ہے، مرنے کے لیے زخم لگانا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جسم آپ کا کسی کے اختیار میں ہے. تو یہ فلسفی حضرات اپنے کو زہر کھا کر کے اس کے بعد قلم اور کاغذ لے کے بیٹھے کہ موت کا ذائقہ بتائیں گے. اللہ اکبر. اب موت کا ذائقہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو چکھنے کے بعد قدرت رکھے، طاقت رکھے کہ کچھ لکھ سکے. توجہ چاہوں گا. تو جب لکھنے کی طاقت ہوگی تبھی تو آپ بتا پائیے گا. جب آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ٹک سکے تبھی تو تصویر لے پائیے گا. لیکن آپ کے اندر طاقت ہی نہ ہو، گھبرا جائیں. اب وہ جناب لیٹے اور بیٹھے، اس کے بعد زہر کا یہاں جیسے کیفیت طاری ہوئی، موت کا پسینہ آیا اور انہوں نے قلم اور آنکھ بند ہوئی، کچھ نہ لکھا، کچھ سیاہ لکیریں ہوئیں. تو آج بھی آپ اور نہ ہم سمجھ سکے کہ بھائی ان سیاہ لکیروں کا مطلب کیا ہے. مگر جب دینی پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کربلا کا جائزہ لیا تو ایک نوجوان نے اپنے چچا کے سامنے اقرار کر کے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کا مزہ میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے مولا کائنات کہتے تھے مجھے موت سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے کہ جتنا بچے کو اپنے ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے. اگر موت مٹنے کا نام ہوتا، اگر موت فنا ہونے کا نام ہوتا تو مولا کائنات جیسا صاحب عقل کل کبھی موت کی تمنا نہ کرتا. جناب ابو ذر سے پوچھا، اب میں آپ کو لے آیا منزل پر. جناب ابو ذر سے پوچھا آپ پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، پیغمبر آپ پر بھروسہ کرتے تھے، پیغمبر نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ کسی سچے انسان کے اوپر سایہ. ابو ذر اتنے صادق و سچے تھے. ابو ذر یہ بتائیے کہ جانتے ہوئے لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب باندھنے والی چیزیں ہیں، گرہ میں رکھنے والی چیزیں ہیں. لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں، دنیا میں آپ کہیں موت کا تذکرہ کر کے چھیڑ لیجئے، سب گھبرا جائیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے نہیں. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ یہاں ایک سے ایک باریک بات اور موت جیسے موضوع پر لوگ مسکرا کر کے سننے کے لیے تیار ہوتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جناب ابو ذر سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ لوگ موت سے گھبراتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ بھائی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، پہلوان آدمی ہیں، باڈی بلڈر ہیں، پیسہ بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہیں اور گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے بظاہر. تو اب موت سے کیا تم سمجھے نہیں؟ اس کی زندگی ادھوری ہے. اگر اس کے پاس دو تصور ہوتا تو کبھی نہ گھبراتا. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اگر اس کے پاس دو تصور ہوتا تو کبھی نہ گھبراتا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر وہ یہ سمجھ لیتا میں یہاں آیا ہوں کچھ کرنے کے لیے، میں یہاں آیا ہوں کچھ کرنے کے لیے تاکہ اس کرم کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکوں، تو یہ کبھی نہ گھبراتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے زندگی کو محدود سمجھتے ہیں مگر اہل بیت والے زندگی کو محدود نہیں سمجھتے. ایک پیریڈ ہے جو ہمیں یہاں گزارنا ہے. کہا اچھا تو گھبرانے کا مقصد کا دو. کہا وہ کیا ہے؟ کہ نمبر ایک لوگوں نے دنیا کو آباد کر لیا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. تو اب جب ان سے موت کی بات ہوتی ہے تو وہ فنا سمجھتے میں مٹ گیا، جو کچھ بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، ہمارا لٹ گیا. تو موت کے لیے تیار نہیں ہوتے. کا دوسری وجہ توجہ چاہوں گا، کا دوسری وجہ یہ ہے کہ
اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اس قدر اس دنیا میں گھس گیا ہے کہ وہ یہ بھول بیٹھا کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے، اس کا کوئی مالک بھی ہے، اس کی طرف اسے رجوع کرنا ہے۔ تو جب اسے اس کا مالک یاد نہیں ہے تو جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے سوال کر لیا تو جواب کیا دیں گے۔ یہ عجیب، اس کو دین نے حل کیا، ہم اور آپ حل نہیں کر سکتے، کسی لیب میں بیٹھ کے سب حل آپ نہیں کر سکتے، اور اس کو ہمیں حل بھی کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ زندگی کی بڑی حقیقت اور سچی مگر تلخ کہ موت کا ذائقہ۔ اس کے بعد یہ بھی کہتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعے میں چلے جاؤ، موت تو تمہیں آ کر کے رہے گی، موت تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ تو جب موت نہیں چھوڑے گی تو گھبرائیں۔ مولانا غلام عسکری صاحب کہا کرتے تھے، ایک جملہ ان کا یاد آتا ہے کہ ملک الموت سے صاحب سلامت رکھو، یہ ان کا جملہ ہے، بزرگ کنز المکاتب جنہوں نے قائم کیا، ملک الموت سے صاحب سلامت رکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں یہی ہے۔ اب سنیے واقعہ، ایک دن جناب ابراہیم جیسے پیغمبر نے ملک الموت سے کہا میں تمہاری اصلی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سنیے، جس نے مردوں کو زندہ کیا تھا، ملک الموت سے فرمائش ہے کہ میں تمہاری اصلی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست، آپ برداشت نہیں کر پائیے گا، یہ خواہش نہ کیجیے۔ ان کا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات خلیل اللہ تھے، فرشتے کا کام یہ ہے کہ اطاعت کرے، جو کہہ دے رسول نبی امام اس کو فوراً بجا لائے۔ تو انہوں نے پہلے معذرت کی، بتا دیا کہ آپ کی ظرفیت کتنی ہے، آپ کی صلاحیت کتنی ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا نہیں معذور نہیں ہو، معافی قبول نہیں ہے، تمہیں اصلی تصویر پیش کرنا ہے۔ اب سنیے روایت کی فقرات۔ ایک مرتبہ جناب ملک الموت نے اپنے چہرے کو بدلا اور اچانک جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک آگ سے بھرا ہوا مخلوق کہ جس کی آنکھوں سے، جس کے کانوں سے، جس کے پورے بدن سے آگ بے تحاشا نکل رہی ہے، وہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بٹ یہ دیکھنا تھا کہ جناب ابراہیم بے ہوش ہو کے زمین پر گر پائے۔ جناب ملک الموت اس حالت سے نکل آئے، سامنے جگایا، اٹھایا، بیدار کیا، ہوش آیا۔ ظاہر بات ہے کہ پورے بدن پہ پسینہ۔ جناب ملک الموت خاموش، گویا فرشتہ شرمندہ ہے کہ میں نے نبی اللہ کو پریشان کر دیا، مگر ان کی گزارش تھی، ان کی خواہش تھی، تمنا تھی، پورا بھی کرنا تھا۔ اب اگلا فقرہ جو امید بخش ہے، جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا یہی تمہاری تصویر ہے؟ جناب ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ نہیں، یہ تصویر دشمن خدا کے لیے ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ میری تصویر اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ کہا مومن کے لیے کیسا؟ توجہ چاہوں گا بھئی، یہی جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جب میں مومن کی جان لینا چاہتا ہوں تو میری خوبصورتی میں وہ ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ جان نکل جاتی، اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی حدیث کی روح سے زندگی نہیں ہے، خواب ہے۔
یعنی جس میں آپ بیدار ہیں، اس وقت مجلس سن رہے ہیں، بازار میں جا کر کے خریداری کر رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ نیند ہے، یہ بیداری نہیں ہے۔ حدیث میں الناس نیام وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اللہ میاں نے ایک کھیل بنایا ہے میدان میں، کھلاڑی نہیں ہے، نہیں، یہ بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ دیکھو اس زندگی میں تمہیں عمل صالح کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے، نیک اعمال لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اور جب یہ نیک عمل لے کر کے آگے بڑھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے حقیقی معنوں میں زندگی ہے، ورنہ خواب ہے، ورنہ نیند ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن مجید سے سچا کلام دنیا میں نہیں ہے۔ اہل بیت کی باتوں سے زیادہ حقیقی بات اس دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی، اور ان کی محبت سے سچی محبت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اور جو ان کے چاہنے والے ہیں حقیقی معنوں میں، ان کے صفات بالکل الگ ہیں۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، ہمارے چھوٹے بھائی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور ان کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے ہارون رشید کا نام سنا ہے، عباسی خلفاء میں سے امین اور مامون کا باپ۔ تو امین اور مامون کا اس لیے آپ نام برابر سنتے کیونکہ یہ خلیفہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، لیکن یہی بیٹے نہیں تھے، اور بھی بیٹے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا قاسم مؤتمن، ہارون کا ایک بیٹا جس کا نام تھا قاسم مؤتمن۔ یہ اپنے کو بہت بچا کے رکھتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید سے اس کے وزیروں نے، جو تھوڑا سا تملق پسند چاپلوس قسم کے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے سب کو تو کچھ نہ کچھ دے دیا، صوبے دار بنا دیا، زمیندار بنا دیا، اور منتری بنا دیا، یہ کر دیا، قاسم کو تم نے کچھ نہیں دیا، تو اس کو بھی۔ اچھا، یہ اپنے کو الگ رکھتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کے سامنے جائے، کٹ کٹ کے رہتا تھا، اور اہل بیت سے وابستگی تھی، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اس لیے یہ حقیقت سمجھتا تھا، اور اس خلافت کے بارے میں بھی جانتا تھا، اپنے باپ کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ ایک دن جب بہت لوگوں نے ہارون سے کہا تو اس نے قاسم کو بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں فلاں صوبہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، اسٹیٹ، تم وہاں کے منتری ہو، مثال کے طور پہ آج کی زبان میں۔ اب جب اس نے سنا تو اس نے سوچا کہ یہ تو ابھی تک میں نہیں چاہتا، تو وہ وہی ہو گیا، میں اس خلافت میں حصہ بٹانا نہیں چاہتا، میرا نام بھی غاصبوں میں لکھا جائے گا۔ یہ راتوں رات، اللہ اکبر، ایسے واقعات تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ لوگ حکومت کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ حکومت کو ٹھکرا کے بھاگتے ہیں۔ راتوں رات فرار کر گیا اور کسی کو بتایا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب صبح ہوئی، قاسم کہاں کو، قاسم کا پتہ ہی نہیں، چھوڑ دیا، چلا گیا، اور وہاں سے فرار کرتے ہوئے نکل آیا، بغداد چھوڑ کر کے بصرہ آ گیا۔ عراق کا ایک اس وقت بھی اسٹیٹ ہے، ایران سے ملا ہوا ہے، بالکل کوئی نہیں پہچانتا، ایک معمولی سا لباس پہنے ہوئے معمولی سا آدمی ہے، اور اس کے پاس وہ راجگیر کے سامان، جس سے راجگیر لوگ عمارت بناتے ہیں، وہ اس کے پاس سامان ہے۔ ایک خرابے میں جا کر کے وہ رہنے لگا اور اپنا اللہ اللہ کرتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ ادھر سے گزرا، اس کو دیوار یا چھت یا کچھ بنوانا تھا، وہ نقل کرتا ہے اس واقعے کو کہ میں ادھر سے گزرا، میں نے دیکھا جوان موجود ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کام کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔
کہا تو میرے ساتھ آؤ، میرے یہاں دیوار ہے وہ بنا دو۔ تو اس نے توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دیکھیے جن کے پاس اہل بیت کی صحیح تعلیمات ہے، دیکھیے ان کی زندگی کا انداز کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے میں کام کرنے تو جاؤں گا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا آپ مجھے نماز کے لیے چھٹی دے دیں گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا میں نماز پڑھوں گا، کھانا کھاؤں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کا کام کروں گا۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ شرط قبول کر لی، چلا آیا اور اس کے بعد کام کرنا شروع کیا۔ وقت نماز ہوا، اس نے ہاتھ پیر دھوئے، اذان کہی، اس کے بعد نماز پڑھی اور تھوڑا سا جو اس کے پاس نمک روٹی تھا اس کو کھایا اور وہیں لیٹ گیا، آرام کر کے پھر کام کرنے لگا۔ 3 دن اس نے اسی طرح سے کام کیا اور اس کے بعد جو طے ہوا تھا لے کر کے چلا آیا۔ آگے عبداللہ کہتا ہے کہ مدت بیت گئی، میں نے اس کو کہیں نہیں دیکھا۔ ایک دن میں اپنی دکان پر مثال کے طور پر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ جوان جو تمہارے یہاں کام کر رہا تھا اس نے آپ کو یاد کیا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، توجہ چاہوں گا، آپ کو بلایا ہے۔ کہ بس میں نے جیسے سنا میں نے دکان بند کی، ہم نے کہا اس کا کوئی نہیں ہے، کیا بات ہے، اور میں بھاگا ہوا گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، حالت احتضار میں ہے، جاکنی کا عالم ہے، اور پیر قبلے کی طرف جو طریقہ ہے ویسے لیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں پہنچا اس نے کہا میری کچھ وصیتیں ہیں، اس کو تم سن لو۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی بات یہ جو میرا ذرا سا اثاثہ ہے اسے تم کسی ایسے جوان کو دے دینا کہ جو میرے بعد اس سے کام کرے تاکہ میرے لیے صدقہ ہو۔ دیکھ یاد رکھیے گا ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرنے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب بہت ہے، بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا صدقہ، اپنے مرنے والے کے لیے خیرات کرو، نیکی کرو۔ کاہے کے ذریعے؟ پیسے کے ذریعے سے۔ کاہے کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ کاہے کے ذریعے سے؟ اچھے اعمال کے ذریعے سے۔ لفظ صدقہ، خیرات، تو یہ جانتا تھا کہ یہ میرا اثاثہ کسی جوان کے حوالے کر دینا تاکہ میرے بعد وہ اس سے کام کرے، اور یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اسے تم رکھ لو۔ یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون کے ہاتھ کی ہے۔ اب جیسے ہی خلیفہ ہارون کا نام سنا یہ ڈر گیا کہ ہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، لیکن جب میں مر جاؤں تو یہ انگوٹھی میرے باپ کے حوالے کر دینا تاکہ اسے پتہ چل جائے اب میں دنیا میں نہیں ہوں۔ توجہ چاہوں گا، ہر چیز میں راز ہے، میں اسے کھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے باپ کو پتہ چل جائے کہ قاسم دنیا میں نہیں ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے اور میرے باپ کو دے دینا۔ بہت توجہ چاہوں گا، حدیث میں ہے کہ جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا دنیا سے جانا چاہتا ہے تو رسول خدا مولائے کائنات دونوں سرہانے آتے ہیں اور مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی قاسم نے یہ وصیت کی، وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ سر اٹھانے لگا لیکن کمزور تھا، نقاہت تھی، اٹھ نہیں سکا۔ کہتا ہے میرے سر کو سہارا دو، میرے مولا علی استقبال کو آ رہے ہیں۔ مجھے سہارا دو، میرے مولا میرے استقبال کو آ رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے سنا اور میں نے اس کو سہارا دیا، اب میں سہارا دے ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی جان بدن سے نکل گئی۔ دیکھیے یہ ہے اہل بیت کے ماننے والے، اور ان کا انجام یہ ہے۔
تو اب ہم سمجھ گئے کہ موت کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، موت سے گھبرایا نہیں جاتا۔ گھبرائیں وہ کہ جن کے پاس اللہ کے اور رسول کے اور اہل بیت کے پیغامات نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس قرآن مجید کی تعلیم ہے، اہل بیت کے پیغامات ہیں، وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محبت اہل بیت پر دنیا میں رہے اور اسی پر مر جائے تو وہ بخشش والا ہے، وہ شہید ہے۔ دیکھیے یہ ہے تعلیمات اہل بیت۔ لیکن یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب مولانا ہمیں چھوٹ ہے جو چاہیں دنیا میں کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چاہے علم اٹھاتا ہو، چاہے تعزیہ داری کرتا ہو، چاہے مسجد بنوانے والا ہو، چاہے امام باڑے کی تعمیر کرنے والا ہو، چاہے روضوں کی تعمیر کرنے والا ہو، چاہے 10 بار حج کرنے والا ہو، چاہے یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں آپ کو اہل بیت کے راستے میں رہ کر ہی اس دنیا کا انتظام کرنا ہے، تاکہ پتہ تو چل سکے کہ وہ تعلیمات جو آپ نے سنی تھی اس کے مطابق زندگی بسر ہوئی ہے۔ یہ کسی کو نہیں، اور میں جرأت مندی سے کہہ رہا ہوں یہ کہ آج جو شعراء شعروں میں جنت بانٹتے ہیں یہ ان کے گھر کی جنت ہے۔ اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ خوش رہیے، لیکن اگر آپ اہل بیت کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کی جنت میں تو وہی جائے گا جو قرآن کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور نیک عمل انجام، ورنہ اس کے علاوہ، اور یہی ہم نے اصحاب علی کو دیکھا، ہم نے اصحاب حسین علیہ السلام کو دیکھا، ہم نے اصحاب امام حسن کو دیکھا، جتنا زیادہ صحابیت کا دعویٰ تھا اتنا ہی زیادہ عمل میں وہ سب سے آگے تھی۔ بس ارباب اعضاء، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، نیند کا وقت ہے اور یہ سپہر کا وقت عموماً لوگ آرام کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی طنز المکاتب میں چونکہ پڑھے لکھے ہیں، گولا گنج اکثر آیا جایا کرتے تھے، اب اس کے بعد چلے گئے باہر تو چھوٹ گیا، تو بہرحال عادتوں سے واقف ہوں، میں نہیں چاہتا آپ کو پریشان کرنا، لیکن ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ان کے اعزاء اقارب بیٹے اور گھر والے یہاں موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صرف قرآن مجید نے کلیئر کیا، دنیا کی کسی کتاب نے کلیئر نہیں کیا کہ عمل کوئی بھی انجام دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر وہ ایمان کے ساتھ انجام پایا ہے، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کے ساتھ انجام پایا ہے، تو اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، اور صرف قبول کرنے والا نہیں ہے، حیات طیب اور بہترین زندگی عطا کرنے والا۔ یہ حیات طیب نہیں ہے، حیات طیب آخرت کا تصور ہے جس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں زندگی کے بدلے جس زندگی کا وعدہ کیا ہے وہ اس زندگی سے کہیں بالا تر ہے۔ اگر یہی زندگی اٹھا کے دے دی تو پھر ملا کیا ہم کو؟ کیا ملا؟ مولا کائنات نے کہا اس جان کو تم عزیز سمجھو، اس جان کو تم قیمتی سمجھو، یاد رکھو اس جان کو تم بے قیمت چیزوں کے حوالے نہ کرنا، کم سے کم اس جان کی قیمت بہشت اور جنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس ارباب مجلس، اس جان کی قیمت بہشت ہے۔ جب مولا حسین کو یقین ہو گیا کربلا میں کہ اب تو طے ہے کہ جنگ ہونا ہے، تو رات کی تاریکی میں خیمے سے باہر نکل کر کے
میدان جنگ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، میدان جنگ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، چاہنے والے اصحاب بھی ہیں۔ ایک صحابی کی نظر اپنے آقا پہ پڑ گئی، نافع بن ہلال، جن کو غلطی سے ہلال بن نافع بھی نقل کر دیا جاتا ہے۔ ہلال بن نافع یزید کے لشکر میں تھا، نافع بن ہلال مولا کے لشکر میں تھے۔ نافع نے دیکھا کہ ہمارا امام اکیلا تن تنہا تاریکی میں آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے امام کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آقا کے اوپر حملہ کر دے۔ امام نے پاؤں کی چھاپ محسوس کی، کہا کون؟ ادب سے کہا میں نافع بن ہلال ہوں۔ کہا نافع تم کیوں آئے؟ توجہ چاہوں گا ارباب مجلس۔ کہا آقا معذرت چاہتا ہوں، میں بلا اجازت آ گیا، لیکن میں نے دیکھا آپ اکیلے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن کوئی غلط نگاہ آپ پر کرے، لہذا آقا میں بلا اجازت سنیں گے۔ دیکھیے اہل بیت کا کردار دیکھیے، ہمارے آقا کی محبت اور شفقت دیکھیے۔ جیسے ہی نافع نے یہ کہا، تاریخ کہتی ہے کہ امام نے نافع کو اپنے قریب بلا لیا اور نافع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور محبت سے دبایا۔ اللہ اکبر۔ کہا نافع اب اگر آ گئے ہو، یہ تمہاری معرفت ہے تو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد لے کر کے میدان کربلا میں پہنچے، اور اب کہتے نافع یہاں میرا حبیب مارا جائے گا، نافع یہاں مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ گرے گا، نافع یہاں ذوالحریقین قتل کیے جائیں گے۔ ہمارا امام اسی طرح سے ایک ایک صحابی کے بارے میں بتاتا جاتا ہے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ ارباب اعضاء، دریا بھی کوئی دور نہیں تھا، فرات کوئی دور نہیں تھی۔ آقا فرات کے کنارے پہنچے اور ایک مرتبہ نافع یہاں میرا برابر کا بھائی شانوں کو کٹا کر کے گرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے بعض اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو اب میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام کہہ رہے تھے کہ اتنے میں نافع کی توجہ امام سے ہٹ گئی، اور امام ابھی بتا رہے ہیں کہ کہاں کون شہید ہو کر کے گرے گا، کہ ایک مرتبہ امام نے محسوس کیا کہ جیسے نافع میری بات نہیں سنتے۔ امام نے کہا نافع میں تم سے مخاطب ہوں مگر تم میری بات نہیں سنتے۔ نافع نے دست ادب جوڑ کر کے کہا آقا، آقا جب سے آپ اس وادی میں آئے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا بس اس آواز نے مجھے متوجہ کر لیا، میں نے اتنی دیر آپ کا کلام نہیں سنا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نافع تجھے پتہ نہیں ہے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، جب سے میں کربلا آیا ہوں میری ماں فاطمہ بھی آئی ہیں۔ ارباب اعضاء بس میں زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ آتی یہی فاطمہ تھی کہ جب دنیا سے گزر گئی اسماء بنت امیس آئیں، ابو الحسن کو بلایا، امام حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، بچے سرانے کھڑے ہوئے تھے اور اسماء کہہ رہی تھی اے بچوں آؤ اپنی ماں کو ودا کرو، تو امام حسن تو آ گئے تھے مگر امام حسین کھڑے ہوئے کہتے اماں زندگی میں جب تک آپ سینے سے لگاتی نہیں تھی اس وقت تک حسین آپ کے پاس سے جدا نہیں ہوتا تھا، اے اماں جب تک
أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت کر۔ اے میرے مالک یہ جو بیماری اس دنیا میں ہے، اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر دے، ہمارے بزرگوں میں وقار پیدا کر دے، ہماری عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر دے۔ اے میرے مالک علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ۔ پروردگارہ ان مرحومہ کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو اپنے لطف و کرم سے بخش دے، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، حاضرین کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے، اور ہمارے رفتار و کردار کو سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔